रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? लास्ट टाइम हमने 177 आयत तक पढ़ लिया था सूरह बकरा की, और 177 आयत के बारे में थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। अजीम तरीन आयत कहा गया है, आयात बिर भी कहा गया है, और इसमें अल्लाह ताला ने पूरा एक हमें स्ट्रक्चर दे दिया कि इंसानों को ज़िंदगी किस किस तरह से गुजारनी है। ठीक है, और इस आयत को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था और उस तरह से हमने इसको समझ लिया था। अगर आपने वो पूरी ऑडियो सुन ली है, वीडियो देख ली है, तो फिर आपको समझ में आ गया होगा। आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ टॉपिक है, किसी हद तक कह सकते हैं, और ये है कत्ल के बारे में कि अगर किसी फैमिली का कोई बंदा कोई दूसरा बंदा कत्ल कर देता है तो उसके बारे में कुरान पाक हमें क्या बता रहा है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है। और आज हम वो देख लेते हैं आयात। कोशिश करते हैं कि हम एक टॉपिक को एक वीडियो में ही कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे जाके कर लेंगे कंप्लीट। और अभी हम देखने जा रहे हैं आयत नंबर 178। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, फमन अतदा बअदा ज़ालिका फ़लहू अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालो, यानी कि ये हमसे जिक्र किया जा रहा, जो भी ईमान लाए, ए ईमान वालो, तुम पर मकतूलों का कसास लेना फ़र्ज़ किया गया है। यानी कि किसी घर का कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो उसका कसास लेना, यानी कि उसके बदले में, आगे देखें कि उसका बदला लेना आप कह लें कि फ़र्ज़ किया गया। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो उसे भलाई की इत्तबा करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तख़फ़ीफ़ और रहमत है। इसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा, इस आयत में बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें जो एक सबक दिया है, या अल्लाह ताला ने जो हमें एक हुक्म दिया है, वो ये है कि अगर किसी से किसी का कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो अब क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो अल्लाह ने हमें बता दिया, लेकिन इस हुक्म से पहले क्या हो रहा था हमें वो भी पता होना चाहिए कि इस हुक्म को इस तरह से क्यों दिया गया कि आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत, क्यों ये हुक्म दिया गया। असल में आपको पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उससे पहले भी एक कबाइल का एक सिलसिला था, और किसी एक कबीले का बंदा जो है वो दूसरे से कत्ल हो जाता था तो वो बदले के तौर पे कई बार ऐसा होता था कि नाइंसाफ़ी कर जाते थे, किसी एक शख्स से बदला लेने के बजाय पूरे पूरे कबीले को ही उड़ा देते थे। और वो ताकतवर कबीला अगर होता था तो उस पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, और जो बेचारा कमज़ोर कबीला होता था वो पिस जाता था। और इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें ये हुक्म दिया। उस वक्त के ज़माने के हिसाब से भी आप देखें कि एक ऐसा हुक्म आ रहा है कि जिससे पहले नाइंसाफ़ी की जाती है, मतलब एक बंदा अगर कत्ल हुआ है तो पूरा कबीला ही उड़ा दिया जाता है उसके बदले में। अब आप खुद सोचें कि वो जो बेचारे दूसरे लोग थे उस कबीले के, उनका क्या कसूर था, कत्ल तो एक बंदे ने किया था, तो फिर उसके सारे कबीले वालों को क्यों उड़ा दिया गया, क्योंकि वो कमज़ोर था। आज भी ऐसे ही होता है कि ताकतवर जो है वो अपनी मनमानी करता है और जो कमज़ोर है बेचारा वो पिसता चला जाता है और उसके साथ जो मर्ज़ी कर दिया जाए। कहीं पे कोई इस तरह से हमारे यहाँ आप कहने के कमज़ोर और उसका फ़र्क तो मौजूद रहा है हर ज़माने में। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में हमें सारे इक्वल राइट्स दिए हैं। अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा कि कमज़ोर के लिए ये हुक्म है और ताकतवर के लिए ये हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें साफ साफ वाज़े वाज़े बता दिया कि अगर कोई किसी कबीले का या किसी जगह पे किसी फैमिली का कोई आज़ाद, यानी कि जो ग़ुलाम नहीं है, आज़ाद बंदा कत्ल किया जाता है तो बदले में जो है वो उसको आज़ाद ही आप बदला लेंगे, दूसरी फैमिली से आप उनका आज़ाद बंदा ही कत्ल करेंगे। ये नहीं कि उनकी जगह वो अपने किसी ग़ुलाम को पेश कर दें कि ये हमारा ग़ुलाम आप ले लें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम, अगर कोई ग़ुलाम किसी फैमिली के उसमें कत्ल हो जाता था या कबीले का कत्ल हो जाता था तो वो बदले में ग़ुलाम ही को लेंगे।
اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ قتل کر دی جاتی ہے، قتل کرتی ہے کسی دوسرے کا، تو عورت ہی کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی کہ عورت ہی اس کے بدلے قتل کی جائے گی۔ اور آگے دیکھیں ایک اور یہ قصاص جو ہے وہ بیسیکلی قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، یعنی کہ جو قاتل ہوتا ہے نا، جس نے قتل کیا ہوتا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ جیسے عورت نے اگر قتل کیا تو عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، ایسے نہیں کہ اس عورت کی جگہ پہ کسی دوسرے مرد کو یا کسی دوسری عورت کو کھڑا کر دیا جائے، غلام عورت کو کھڑا کر دیا، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر عورت نے قتل کیا تو عورت ہی اس کی جگہ قتل کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام انسانوں کو برابر حقوق دیے ہیں، مسلمان کا ہو خون یا کسی دوسرے کا ہو، تو تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے برابر حقوق دیے ہیں۔ اب آگے دیکھیں ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ اسی سے ریلیٹڈ آگے حکم آ رہا ہے کہ اگر معافی دے دی جائے، یعنی کہ اگر جن کا بندہ قتل کیا گیا ہے اگر وہ سامنے والے کو معاف کرنا چاہے، کچھ قتل ایسے ہو جاتے ہیں جو کسی اور کو قتل کیا کرنا چاہ رہے تھے، یا بیچ میں وہ بندہ آ جاتا ہے، یا بائی مسٹیک ہو جاتا ہے، دھکا دیا تو مر گیا، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طرح سے اس کو قتل کیا گیا، تو اس کو اگر معافی سامنے والا دینا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہتا ہے، تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور تیسرا جو اس میں اسی ایک بات پہ جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر مال دے کے، کچھ مال دے کے اور اس سے وہ اپنی جان کو چھڑانا چاہے یا اپنی ظاہر ہے اپنی اس بندے کو بچانا چاہے، اس فیملی جس سے قتل ہوا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ آپ دیت کی صورت میں آپ اس کو رقم دے کر اور پھر اس کو آپ وہاں سے اپنی جان کو جو ہے بچا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے، تخفیف جو ہے وہ آسانی ہے تمہارے لیے، کہ تمہیں ایک قتل کے بدلے میں 3 طرح کی چیزیں کہی گئی ہیں، یا تو قاتل کو قتل کر دیا جائے، سیم اسی قاتل کو قصاص یعنی کہ، اور نمبر 2 پہ کہ آپ اس کو معاف کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ اس کو معاف کرنا چاہیں، اور نمبر 3 ہے کہ آپ پیسے یا مال کے بدلے میں اس کو معاف کرنا چاہیں، یعنی کہ اتنا پیسہ لے لو۔ یا اگر ہم پچھلے زمانوں میں جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ 100 اونٹ کے بدلے میں معاف کر دیا، اس کی مالیت دے دی جاتی تھی کہ اتنا جو ہے وہ مال لے لو اور اس کے بدلے میں ہمارا بندے کو معاف کر دو کہ اس سے غلطی سے قتل ہو گیا۔ یا پھر ہم آج کے دور میں آ جاتے ہیں تو آج کے دور میں تو اماؤنٹ زیادہ بنے گی، اگر ہم 100 اونٹوں کا حساب لگائیں تو پھر آپ دیکھ لیں ایک اونٹ کتنے کا، تو 2-3 کروڑ، مطلب آپ 3-4 کروڑ پہ چلے جائیں، تو اس طرح کی مالیت ادا کر کے پھر اس کو وہاں پر اس کو مطلب اس قصے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب۔ آپ دیکھیں نا، اگر دیت کی بات کی گئی ہے، مال کی بات کی گئی ہے کہ آپ نے اتنا مال، اتنا اماؤنٹ اس فیملی کو دینا ہے، یا تو آپ اکٹھا اتنا ہی اماؤنٹ دے دیں گے اس فیملی کو، 2-3 کروڑ 3-4 کروڑ جو بھی آج کے دور کی حساب سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا پیسہ آپ اس کو دے دیں گے، یا پھر آپ اس کو اکٹھا دے دیں گے، یا پھر آپ اس کو تھوڑا سا پارٹ کر لیں گے کہ ابھی آدھا میں دے دیتا ہوں، آدھا تھوڑے دن بعد دے دوں گا، یا 1/3 ابھی میں دے دیتا ہوں، پھر اتنا میں بعد میں دے دوں گا۔ لیکن جب اماؤنٹ جو بعد والی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس بندے کو تنگ کرتے ہیں۔ اس نے احسان کیا ہے، آپ کے گھر کے اس فرد کو بچا لیا ہے جو کہ قتل کے بدلے میں قتل ہونے والا تھا، تو اس نے احسان کیا، تو اس احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے بھی احسان کرنا ہے کہ اسے پریشان نہیں کرنا، اس دیت کے کو اچھے سے جو ہے نا انجام تک لے کر جانا ہے۔ اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد جو سرکشی کرے، یعنی کہ اب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی ہیں، لیکن اگر آپ سرکشی کرتے ہیں، معاف کر دینے کے بعد کسی دن جوش آتا ہے اور جا کے اس بندے کو دوبارہ سے قتل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ وہ اللہ کا حکم کے تو آپ پورا اوپر نہیں اترے، ٹھیک ہے، تو آپ نے تو سرکشی کی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر کسی فیملی کا کوئی بچہ یا کوئی بڑا یا کوئی کسی بھی طرح سے قتل ہو جاتا ہے، تو وہ اگر سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو کتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس کو معافی مل جاتی ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر دوبارہ سے وہ سرکشی کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنا بڑا اس پہ عذاب ہوگا۔ اچھا ایک بات نوٹس کر لیتے ہیں یہاں پر کہ جو ہم سے پہلے یا ابھی بھی موجودہ جو ہماری اہل کتاب ہیں، جیسے تورات اور انجیل کی ہم بات کریں، تو تورات کو ماننے والے یعنی کہ یہود جو ہیں، ان کے ہاں یہ ایک رواج تھا یا ایک ان کا جو بھی تھا کہ قصاص یا معافی تھی،
یعنی کہ وہ قتل کے بدلے قتل کر سکتے تھے یا بالکل معاف کر سکتے تھے. دیت جو ہے وہ نہیں تھی، یعنی کہ مال والا سین نہیں تھا کہ آپ مال کے بدلے بھی کسی کی جان بخشی کروا سکتے ہیں، یہ بھی نہیں تھا. لیکن جو عیسائی تھے اس وقت، ان میں یہ تھا کہ وہ معافی جو ہے وہ مطلب سمپل معافی مل سکتی تھی ان کو، لیکن قصاص یا دیت نہیں تھی. اب دیکھیں سمپل معافی جو ہے وہ بہت بڑا کسی کا جگرا ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر دیت ہو جائے، کوئی غریب فیملی کا قتل ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یار جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا، اب ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کر دیتے ہیں. اور اگر قصاص والا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے خون ہے، جس گھر میں کوئی قتل ہوا ہوتا ہے وہ گھر تو بیچارہ اجڑ جاتا ہے، اس گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچتا، وہ تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں اندر سے، کیونکہ ہر انسان جو ایک فیملی کا ایک بندہ ہوتا ہے نا، ہر انسان قیمتی ہے. تو وہ جو قیمتی بندہ ہے وہ کسی دوسرے نے آ کے خواہ قتل کر دیا، تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی پریشانی میں ہے، وہ کس طرح کی اذیت میں وہ فیملی ہوگی. اور اگر اس کے بدلے میں قصاص مل جاتا ہے، اس کو بدلہ مل جاتا ہے، تو تب بھی اس کی دل کو سکون مل جائے گا. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیسے دے کے، مال دے کے بھی جو ہے وہ مال لے کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر اس کو سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا ہے یہاں پر. تو یہ دیکھیں جو اہل کتاب جو ہیں ہمارے تورات اور انجیل کو ماننے والے، ان کے اندر جو ہے وہ تینوں حکم ڈیفرنٹ طریقے سے تھے، مطلب نہیں تھے ایک دو حکم ہے تو باقی کے حکم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کی رحمت ہے یہاں پر، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے، یعنی کہ آسانی ہے تمہارے لیے کہ تم ان تینوں میں سے جو بھی چاہو تم کر سکتے ہو. اچھا یہاں پر دیکھیں نا جو ناانصافی کی جاتی ہے کئی بار. آپ پاکستان کے بہت سارے جگہیں ایسی ہیں، جیسے یہ پنجاب کی طرف آئیں تو وہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دشمنیاں شروع ہوتی ہیں. ایک فیملی کا کوئی بندہ کسی نے غلطی سے مار دیا ہے تو اگلے پتہ نہیں کتنے 100 سال تک وہ پیچھے فیملی والے جو ہیں وہ اس کا بدلہ لیتے رہیں گے. ادھر کا بندہ قتل کیا تو انہوں نے پھر دوسرے بندے کے، دوسری فیملی کے 3-4 بندے اڑا دیے، پھر یہ ریس لگ جاتی ہے کہ ہمارے انہوں نے 3 مارے تھے تو ہم نے ان کے 5 مارے ہیں، تو ادھر کے ادھر بدلے لیے جاتے ہیں. تو یہ بھی کتنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قتل کے بدلے ایک قتل کی بات کی ہے. ہاں 2 قتل ہے تو 2 کی بات کی ہے، 3 قتل ہے تو 3 کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک فیملی کا ایک بندہ قتل ہو تو آپ جا کے اس کی پوری فیملی اڑا کر آ جائیں، اور یہ جو ہے وہ سلسلہ ختم نہ ہو اور دشمنی پہ آ جائے، وہ کہے کہ ہمارا تو ایک بندہ تھا تو انہوں نے 3 بندے ہمارے قتل کر دیے تو ہم جا کے ان کے 6 قتل کر کے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اور آسانیوں میں آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کتنا سکون بھی ہے. اب جن کی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ بڑی اذیت اور پریشانی میں ہوتے ہیں، ایک ٹینشن سٹریس میں ہر وقت رہنا، گارڈز کو ساتھ لے کے جانا کہ اب بھی ہمارے پہ قتلانہ حملہ ہو جائے گا، اب بھی کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے گا. کم از کم یہ والا جو سٹریس ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ریلیز کیا ہے کہ بھئی قتل کا بدلہ قتل ہی ہے ایک بار. یہ نہیں کہ آپ اس کو صدیوں اس دشمنی کو چلاتے چلے جائیں اور وہ ختم ہی نہ ہو. آگے دیکھ لیتے ہیں، آگے کی آیت ہے آیت نمبر 179. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے. اب دیکھیں قصاص میں کیا ہے کہ ایک بندے کو آپ کسی نے قتل کر دیا تو اس بندے کو جو سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اب قصاص کا کسی کو ڈر اگر ہو، کسی بھی معاشرے میں چلے جائے، وہاں پہ اگر کسی شخص کو یہ ڈر ہے کہ میں فلاں کو اگر قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو وہ شخص اپنا ہاتھ روک کے رکھے گا، اپنے غصے کو روک کے رکھے گا، برداشت کرے گا کہ بھئی میری پوری فیملی یہ پیچھے، اگر مجھے ہی قتل کر دیا جائے گا، میں ہی اس اذیت سے گزروں گا تو فائدہ کیا ہے اس قتل کا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر تو ایسے چوراہے پہ جا کے قتل کر دیا جاتا ہے. بہت ساری ویڈیوز ایسی آتی ہیں اور ایسی نیوز آتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مقتول کے گھر جا کے معافی مانگی کہ ہمارے بچے کو یا ہمارے گھر کے اس ممبر کو جس نے قتل کیا اس کو معاف کر دیں. اور وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ معاف کر بھی دیتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے. لیکن جس معاشرے میں اسی طرح سرے عام سزائیں دینے کا رواج ہو کہ جہاں پہ قاتل کو سامنے چوراہے پہ جن کا بندہ قتل ہوا ہو ان کے سامنے جو ہے وہ ایک سزا دے دی جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے، تو دوبارہ سے اس معاشرے میں اس طرح کا گناہ کرتے ہوئے کسی انسانی جان کو قتل کرنا کوئی کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا. وہ سوچے گا کہ مجھے یہ سیم پنشمنٹ مجھے دی جائے گی، مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، میں مال دے دوں، میں کچھ اور کر لوں لیکن مجھے معاف نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں نا
ان میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے. ہم یہ ان کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں کئی بار، اور کئی بار ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں جو پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ فیملی اگر لے لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بچے کی پتہ نہیں ڈیڈ باڈی کو بیچ دیا، انہوں نے غلط کر دیا اور ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو حکم آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں پہ بتا دیا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے. تو پھر ہم جانتے بوجھتے آپ کہہ لیں کہ یا کئی بار ہم جانتے بھی ہوتے ہیں اور کئی بار ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس بندے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا اس بندے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم اس چیز کی جان پڑتال بھی نہیں کرتے اور ہم سوچے سمجھے بغیر منہ سے کوئی بھی بات نکال دیتے ہیں. تو اگر کوئی فیملی اس طرح کرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں سکون ہے، اس کو مان لینا چاہیے. اور یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. آگے جو ٹاپک آ رہا ہے 2 آیات ہیں، آئی تھنک 2 یا 3 آیات ہیں، ان میں ٹاپک ڈیفرنٹ ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس ٹاپک کو اسی ایک ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس سے نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس میں بھی 2-3 آیات ہے، اس کو بھی ہم ڈیفرنٹ ویڈیو میں کر لیں گے. تو اس طرح ہماری ایک ویڈیو میں ایک طرح کا ٹاپک ڈسکس ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے پورے 24 گھنٹے کی روٹین میں سے اللہ تعالی ہمیں 10-15 منٹ 15-20 منٹ اتنے ہمیں دے دیا کرے کہ ہم اس کو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ سکیں. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، استطاعت دے، اور ہمیں جو ہے وہ توفیق دے نیک عمل کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، ان سب چیزوں کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو سب ناممکن ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.